अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर हाजिर हैं इस लाइव टीवी से प्रोग्राम है अवाम की अदालत। और अवाम की अदालत के आज के हर दिल अजीज़ हैं हमारे, जो कि शेर हैदराबाद के सपूत होने के साथ साथ आदिल सिद्दीकी साहब, जो कि सिंध रीजन के वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सीनियर नाइब सदर हैं जामशुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। चलते हैं बगैर ताख़िर के आज के जो मेहमान ख़ास हैं अवाम की अदालत के, उनसे आज के दौर हाजिर में जो दरपेश मसाइल हैं ताजिरों के, उसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी डिस्कस करेंगे और उनके तजर्बात भी शेयर करेंगे आपसे। चलते हैं बगैर ताख़िर के हमारे हर दिल अजीज़ आदिल सिद्दीकी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आदिल सिद्दीकी साहब, जो कि आज हमारा स्पेशल असाइनमेंट, हमारा स्पेशल प्रोग्राम है अवाम की अदालत, उसमें आप आए हैं और HP लाइव टीवी हमेशा दौर हाजिर के जो इश्यूज़ हैं उनको उजागर करता है और शेयर करता है उन लोगों को जो कि इस दौर हाजिर में परेशान है या बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। चलते हैं, सबसे पहले मैं आपकी तरफ चलूँगा, आपकी जानिब चलूँगा कि आप मुझे और मेरे देखने वालों को, क्योंकि आप फेमस ताजिर हैं, बहुत बड़ी शहर हैदराबाद की पर्सनैलिटी हैं, बहुत कम उम्र में इतना आला मकाम, इतनी सक्सेसफुल आपने समेटी है इस ज़िंदगी में। शुक्र अदा करता हूँ मैं भी अल्लाह पाक का कि आप जैसा शख्स, आप जैसा सही शख्स उस रब कायनात ने हमें अता किया इस हैदराबाद के लिए। अब अपने बारे में कुछ शेयर कीजिएगा हमारे देखने वाले। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और देखने वालों को और सलीम साहब आपको मेरा सलाम, और दिल की इंतहा गहराइयों से HP न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने इस काबिल समझा जो मुझे आज अवाम की अदालत में बिठाया कि मैं क्या कुछ कर सकता था ताजिरों के लिए या कर रहा हूँ, उसके लिए एक अवाम को जवाब दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं इस चीज़ को भी कोट करता जाऊँगा कि हमारी कुल कायनात के अंदर अगर कोई हस्ती परफेक्ट रही तो वो नबी पाक हज़रत मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। लेकिन उनके ऊपर भी उन जैसी ज़ात जो कि 100% परफेक्ट हैं, उनके ऊपर भी 60,000 किताबें लिख दी गई और उनके मुखालफत में, तो जिसके ऊपर उलमाए कराम का काम नहीं है कि उसको हर किताब को जवाब दे सके, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नबी जो हैं वो एक मुकम्मल अपना हैं और बिना किसी ऐब के रहें वो, और बिल्कुल परफेक्ट पर्सनैलिटी रही है। तो फिर मुझ जैसी नाचीज़ के ऊपर भी कोई ना कोई ऐब होगा मेरे अंदर लाजमी तौर पे, और कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपके जवाब का, आपके सवालात को फिलमदी जवाब दूँ, और ऐसा ताकि अवाम की अदालत वाला प्रोग्राम का हुस्न भी बरकरार रहे। तो मैं वेलकम करता हूँ आपके सवालात को कि जो आपके सवालात हैं आप करते जाएँ, और कोशिश पूरी करूँगा कि मैं उसको फिलमदी जवाब देता जाऊँ। वीवर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आदिल सिद्दीकी साहब, मेरा एक जो दौर हाजिर में दरपेश मसाइल हैं हमारे ताजिरों, वो ताजिर जो इस दौर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए, उसके हवाले से सवाल करना चाहूँगा। फेडरेशन के आप नाइब सदर होने के नाते जो कि ताजिर वो दरपेश मसाइल हैं, उनके बारे में आपको हुकूमती सतह पे आपकी बात हुई या हुकूमती सतह पे उनको रिलीफ दिलाने में कहाँ तक आपने उनके लिए कुछ किया? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि इससे जो दौर हाजिर में दरपेश मसाइल हमारे जो रीढ़ की हड्डी के मानिंद रखते हैं मैशत को चलाने वाले ताजिर, उनके लिए कोई रिलीफ के लिए आपने हुकूमती सतह पर बात की? बताएं हमारे लिए। देखें, ये जब कोविड स्टार्ट हुआ था फरवरी लास्ट ईयर 2020 के अंदर, तो उस टाइम के अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे मसले थे कि जब पूरी दुनिया एक वक्त के अंदर बंद हो गई। अब वो ये तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी दिन आएगा कि जब हम पूरी दुनिया को एक वक्त में बंद होते हुए देखेंगे, लेकिन वो हमारी जनरेशन ने देखा। उस वक्त बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसके लॉकडाउन्स आए, लॉकडाउन की पॉलिसीज़ बन रही थी, SOPs बन रही थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो नहीं थी। तो पहले जो आपका सवाल कि ऐसे वो ताजिर जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए, जितनी सर्विस इंडस्ट्री थी वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई। लेट सपोज एयरलाइन बंद हो गई, डिफ़ॉल्ट हो गई, बैंक करप्ट हो गई, रेस्टोरेंट ओनर्स, उनके लिए पूरा एक तमाशा बन गया है। 1.5 साल से उनकी इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है। बैंक्वेट ओनर्स, तमाशा बन गया है, उनकी इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है। रिटेल सेक्टर जो मिलियन ऑफ रुपीज़ के अंदर रेंट पे ले रही थी जगह, वो आज फैसला करते हुए बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार है कि हम कोई जगह ख़रीद लें, कोई महंगी जगह किराए पे ले लें,
اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ جائے، جیسے ابھی سندھ گورنمنٹ نے 9 دن کا لاک ڈاؤن لگا دیا، تو یہ کہاں سے وہ پیدا کریں گی ریونیو؟ تو وہ اس حوالے سے، اس توسط سے یہ بہت سارا کام ہمارے اوپر، ہماری ذمہ داریوں میں شامل تھا کہ ہم ہر ایک سیکٹر کو کس طرح سے جو نا اپنا اس کو لبرٹی دلائیں اور حکومتی سطح پہ بات کر کے ان کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکال سکیں۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمارے پاس مسئلہ تھا وہ ڈیری کا، اپنا پولٹری کا، اس طرح کے ایشوز تھے، ہم نے اس کو ایڈریس کرا کے ڈیری پولٹری سٹارٹ کرائی۔ پھر بیکری کے ایشوز تھے، بیکری سٹارٹ کروا دی ہم نے اس کو، ایس او پیز کے اندر جو وہ نہیں ہوتی، اسینشیلس کے اندر آپ کے جنرل اسٹورز جو آتے تھے، آپ کے اپنا جو گروسری سٹورز آتے تھے، ان کو ہم لے کر آ گئے کہ بھائی یہ بند نہیں کر سکتے ہم لوگ، اس کو چلانا پڑے گا۔ انڈسٹری میں چلے جائیں تو ایکسپورٹ انڈسٹری کو ہم نے جو نا ایس او پی میں اس کو ان کرایا، اس کو اوپن کرایا۔ اس کے بعد پھر جو ایکسپورٹ بیس کے علاوہ جو آپ کی اسینشیلز میں جیسے آٹا، گھی، تیل اور اپنا دال، رائس، اس طرح کی جو کموڈیٹیز والی انڈسٹری تھی، اس کو ہم لے کر آئے کہ بھائی اس کو بھی آپ بند نہیں کر سکتے ورنہ فوڈ کا فقدان ہو جائے گا گھر میں، یا پاکستان میں قحط پڑ جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی انڈسٹری، وہ پالیسی بائی پالیسی ہم اپنا فیڈرل منسٹرز کے ساتھ ملتے رہے، اسد عمر کے ساتھ بڑے فریکوینٹلی ملے، NCOC کے جو ہمارے چیف ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ابھی ریسٹورنٹ ایسوسیشن کو میں لے کے آگے گیا، جب اسد عمر صاحب کے پاس ان کو ریپرزینٹ کروا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑا اوپنلی اسد عمر صاحب کو کہا کہ اسد صاحب مہربانی کر کے ہمیں بتا دیا جائے کہ ہمارے ریسٹورنٹ اگر نہیں کھل رہے ہیں تو ہم اپنے ریسٹورنٹ بند کر دیں، مکمل بند کر دیں، 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے، جتنے سال آپ بول دیں، لیکن یہ روز روز کا تماشا ہمیں برداشت نہیں ہے کہ آج جو نا سٹنگ ایریا باہر لگا لو، آج سٹنگ ایریا اٹھا کے اندر لگا لو، تو اس طرح سے مذاق سے کاروبار نہیں چلتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک انڈسٹری کا بڑا نقصان تھا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو اگر ٹیکسٹائل ملین آف پیپل کو اپنا امپلائمنٹ دے رہی ہے، تو ریسٹورنٹ حیدرآباد کے اندر ہی کوئی 70-80 ریسٹورنٹ آپ کو میں بھی گنوا دوں گا، تو ہر ایک ریسٹورنٹ پہ کوئی 5-6-7 ویٹر کام کرتا ہے، تو ایک بہت بڑی امپلائمنٹ ہے اس ریسٹورنٹ کی۔ تو میں اس کو منی ٹیکسٹائل سیکٹر کہتا ہوں، اور میں ہمیشہ حکومت سے اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سیکٹر کو بھی کسی بھی طرح سے کھولا جائے۔ ہمیں 2 چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، ویکسینیٹڈ اور نان ویکسینیٹڈ لوگوں کے اندر۔ آپ اسی کو انٹرٹین کرو جو ویکسینیٹڈ ہے، اس شرط کے اوپر ریسٹورنٹ کو کھول دیا جائے۔ ابھی ہماری آنے والے دن کے اندر بھی اسد عمر صاحب سے ملاقات ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس پھر ایک دفعہ یہ موقف رکھوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کو بھی سمجھایا جائے کہ بھائی یہ اپنا ریسٹورنٹ کا بزنس آن کیا جائے، اس کو اب بند نہ کیا جائے، کیونکہ بہت سارے آپ کا ٹیکس جنریشنز اور یہ سب چیزیں ہونی ہیں۔ پھر اس سال حکومت پاکستان نے جو 6000 ارب کا ٹیکس رکھا، 6000 ارب کا ٹیکس، ایک تو آپ کی کووڈ ایرا، اس کے بعد پھر آپ 20% کی آپ نے جو نا وہ رائز کر دیا لاسٹ ایئر کے اپنا ٹیکس کے ساتھ۔ تو اس چیز کو بھی پلان کرنا ہے کہ بھائی ہم نے کس طرح سے اس کو کرنا ہے۔ حکومت کہتی ہے گروتھ کب آئے گی؟ جب اگر ایسے صوبائی جو ہے نا پالیسیز آتی رہیں گی، 9 دن کے لیے فلی لاک ڈاؤن لگ جائے گا، مطلب یہ ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے بھی میں پھر اپنا میسیج جو ہے وہ دینا چاہوں گا کہ ہر ایک وہ آدمی جو اس ریٹیل سیکٹر سے، جو اس ریسٹورنٹ سے یا بینکوٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ برائے مہربانی اپنی آواز جس حد تک بھی ہو سکے نا وہ پہنچائے، میسیجز چلائے یا کچھ کرے، تاکہ کوئی حکومت کے کانوں پہ کوئی جو رینگے، اور ہمارا آپ کا اس ملک کی خدمت ہم اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں جیسے کرتے آ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں عدیل صدیقی صاحب آپ کی طرف، کہ اتنے زیادہ سکسیسفل تاجر بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ کیا وجہ ہے کہ گھر پر جب آپ پہنچتے ہیں تو گھر والوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، کس طرح ٹائم دیتے ہیں؟ کیا وہاں کوئی ہزاروں، جیسے عموماً ہوتا ہے گھروں میں، سوالات کی بھرمار ہوتے ہیں کہ آپ گھر میں ٹائم نہیں دیتے، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ناطے ایک گھر کی جو سربراہ ہوتا ہے یا گھر کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو تجربات ہیں وہ شیئر کریں گے ہم اپنے دیکھنے والوں۔ دیکھیں جی، میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے آئیڈیل جو نا میرے والد دی عطا فرمائے، اور جن کو آج پورا حیدرآباد، کیا میں کہتا ہوں کہ جی ملک میں بہت بڑے لوگ ان کو فالو کرتے رہیں، تو لازمی سی بات ہے میرے آئیڈیل ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی میرا باپ بنایا۔ اس کے بعد پھر
میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ میری والدہ جس طرح سے میرے والد اور والدہ کا اللہ تعالیٰ نے پیار رکھا، برقرار رکھا، اللہ ان کو سلامت رکھے میرے سروں پہ، تو ہم نے انہیں کو فالو کرتے ہوئے جو میری اپنا اہلیہ ہیں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیک خاتون سے میری شادی کروا دی، اور ایک اچھی اللہ تعالیٰ کا شکر کہ مجھے اولاد اچھی مل گئی، تو جو بہت کم شکایت کرتی ہیں اس صورت میں، اور وہ میری کنڈیشنز کو سمجھتی ہیں، میرے کام کو سمجھتی ہیں، اور کبھی انہوں نے انٹرفیرنس نہیں کی میری مصروفیت کے اوپر، یا کوئی کسی ایسے جو نا کوشچن مارکس نہیں کھڑے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہم دونوں کی آپس میں کوئی معاملات جو نا ڈسٹرب ہو سکیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور میں فیل کرتا ہوں کہ بہت زیادہ لکی ہوں اس مسئلے میں. دوسری بات یہ کہ میں کوشش یہ ضرور کرتا ہوں کہ جب اگر مجھے ٹائم کا کوئی پیچ ایسا مل جاتا ہے، جب میں فری ہوتا ہوں، تو میں بچوں کو ویکیشنز پہ لے جاتا ہوں. اب وہ ویکیشنز، اب جیسے میں فورن نہیں جا سکتا ہوں، آج کل بند ہے، ورنہ اکثر یوزلی میں سال کے میں نکل جاتا تھا فیملی کو لے کے. تو اب آج جیسے کووڈ کے ایرا کے اندر ہم نہیں جا سکتے ہوتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ گھر پہ ہی رہوں، بچوں کو ٹائم دوں، کوکنگ کرتا ہوں ان کے لیے، ان کے ساتھ کھیلتا ہوں، اور جو جتنا میکسیمم ٹائم اسپینڈنگ ان کے ساتھ کر سکتا ہوں کروں، تاکہ جو میں پیچھے گیپس میرے رہ جاتے ہیں میں ان کو پورا کر سکوں. مجھے ایک شعر آپ کے لیے ذہن میں آیا تھا، اجازت دیں تو میں شیئر کروں اپنے دیکھنے والوں کو کہ نہ عروج دے نہ زوال دے، نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے اپنی راہ پہ تو ڈال دے، میں سبھی کے کام آ سکوں، مجھے ایسا کوئی کمال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیم بھائی اس بات پہ انٹرفیرنس کروں گا، شکوہ کے بعد جواب شکوہ آنا ضروری ہے. بالکل. تو میں آپ کی اس بات کو کر دیتا ہوں کہ یہ سمجھ کے جانا ہے سچ ان کی باتوں کو، سبحان اللہ، یہ سمجھ کے جانا ہے سچ ان کی باتوں کو، اتنے حسین لب جھوٹ کیسے بولیں گے. سبحان اللہ. جبکہ یہ حقیقت ہے، اور لاکھوں لوگ ہم سے جوائن کر چکے ہوں گے. جب یہ آن ایئر ہوگا تو آپ کا فیصلہ کیجیے گا کہ جو میرا شعر تھا وہ صحیح تھا یا ان کا شکوہ. کہ حقیقت میں اتنا سکسیزفل آدمی گھر کو مینیج کرنا پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے. دور حاضر میں کووڈ-19 نے جو افیکٹ کیا ہے ہر ایک اس کو، مڈل کلاس ادیب بھائی وہ ختم ہو گیا ہے، یا تو بہت زیادہ غریب یا بہت زیادہ امیر. یہ دو ورائٹیاں ہیں دور حاضر میں. چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کے. یہ تو ہو گیا ہمارا گھر گرہستی والا سوال. اچھا جی، تو میں ادیب بھائی آپ کے پاس پھر اپنے اسی ٹاپک پہ آؤں گا. موجودہ جو صورت حال ہے، جو معیشت بالکل ختم ہو گئی، ہمارا ملک پاکستان بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے، بہت زیادہ. اچھا، حکومتی جو سطح پر بیانات آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو تاجر حضرات ہیں، جو حیدرآباد کے تاجر ہیں، وہ تنازع رہتے ہیں ان کے بیانات میں کہ یہ ان کے جو احکامات ہیں وہ بالکل بیکار ہیں. وہ تاجروں کو کہتے ہیں معیشت کو بالکل بٹھانا چاہتے ہیں. آپ کے وقت توسط سے آپ کی جو آپ کی نالج ہے، جو آپ کا وسیع تجربہ ہے، ینگ آپ کہتے ہیں تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آپ کی پکڑ ہے ان معاملات پر، تو آپ کو اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو دور حاضر میں جو درپیش مسائل ہیں تاجروں کو اور حکومتی سطح پہ جو حکومتی نمائندے ان پر کیا شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ جو حکومتی سطح پہ جو اعلانات ہیں یا اقدامات ہیں پرفیکٹ ہیں، یا اس سے بہتر کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ شیئر کیجیے گا ہمارے دیکھنے میں. دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو امریکہ کھل چکا ہوا ہے، لنڈن کھل چکا ہوا ہے، یورپین یونین کھل چکا ہوا ہے، اور وہ بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر کہ ہم نے کووڈ سے ہم نکل آئے. تو یہ ایک میسج جاتا ہے، ایک پازیٹیو گیسچر جاتا ہے. اس کے برعکس اگر ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ملک ریڈ لسٹ سے ہی نہیں نکل پا رہا. کتنے ملکوں کے اندر ہم ریڈ لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کس کا کام ہے کہ وہ ایک گڈ امیج دے، ایک سافٹ امیج دے ملک پاکستان کا دنیا کے اندر. تو یہ ہم سب کا ایک جوائنٹ کام ہے. تو یہ جو بھی اعلانات حکومت کر رہی ہے یا کوئی بھی چیزیں کر رہی ہے، مطلب کووڈ کو لڑنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک 20-30% تک تو ٹھیک ہے، باقی اس کی ڈائریکشن تھوڑی سی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب وہ وقت گزر چکا ہے کہ جب ہم کووڈ کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے اور کووڈ کے معاملات میں لگے ہوئے تھے. ویکسینیشن از ہیئر. ہمیں ویکسینیشن کو انفورس کرانا چاہیے. جس طرح سے آج لاک ڈاؤن کو انفورس کرا رہے ہیں، اس طرح سے آپ ویکسینیشن کو جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے، جب نمبر آف ویکسینیٹڈ پیپل بڑھائے جائیں پاکستان کے اندر، تاکہ اس کے ہی ساتھ ہم کھل سکیں گے.
ادروائز ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. بغیر ویکسینیشن کے آج پوری دنیا کے اندر ہم آئسولیٹ ہو کے رہ جائیں گے, کاروبار نہیں کر سکیں گے, ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. ہماری گڈس کی انسپیکشنز کے اوپر بھی یہ کنڈیشنز ابھی آنے والی ہوں گی کہ جی ہمارے پاس کیا ویکسینیٹڈ پرسنٹیج ہوگی اس ملک کی جو کہ وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ میں فورس ہی کر رہا ہوں کیونکہ انٹرنیشنل گلوب ٹریڈ ہے نا. جیسے ہمارے پاس ایک جی ایم او کا ایشوز تھا, جینیٹک ماڈیفائڈ سیڈ کا, تو وہ اس کو اچانک انفورس کیا گیا دنیا کی طرف سے کہ بھائی کوئی اگر کیڑا نظر آیا کسی بھی امپورٹ کے اندر تو ہم اس کو جو نا پلانٹ پروٹیکشن والے اپنا فیومیگیٹ کریں گے. تو وہ بہت بڑی انڈسٹری بن گئی. اسی طرح سے یہ کووڈ کی صورتحال آگے جا کے جو نا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ہو جائے گا کہ جی اگر جو کنٹریز 50% یا 60% سے اوپر ویکسینیٹڈ نہیں ہے اس کی ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی. تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کو ڈائریکشن اپنی ٹھیک کرنی ہوگی, لاک ڈاؤن سے نکلنا ہوگا اور ویکسینیشن کے پیچھے پڑنا ہوگا. یہ جتنی طاقت ہے, آرمی کی سپورٹ چاہیے آرمی کی سپورٹ لیں, رینجرز کی سپورٹ چاہیے رینجرز کی سپورٹ لیں, لیکن ویکسینیشن بہتر کو موٹیویٹ کیا جائے. جی ویورز, یہ تو دیکھیں شیئر کر رہے تھے اپنے تجربات. میرا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شیر آ گیا. شیر سے بچانے کے لیے لوگوں کو پنجرے میں جمع کر دیا گیا, نہ کہ یہ تھا کہ شیر کو پنجرے میں بند کیا جائے. تو ان کی سوچ تھی. عدیل صدیقی صاحب کا جو کہنا ہے, جو شیئر کر رہے تھے اپنے تجربات, بالکل 100. میں محدود سوچ کا مالک ہوں, میں شیئر کرتا چلوں. جیسے آپ نے کہا کہ ویکسینیشن, بالکل آپ کو کہیں کہ جس حال میں ویکسینیشن کارڈ نہیں ہوگا اس کو ایشو نہیں کریں. حال بند کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو انٹر نہ دیں جن نے ویکسینیشن نہیں کرائی. بہتر ہے, آپ کی تجویز بہتر ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ بات تو ہو گئی, ایک لمبی بحث ہے. میں سپوز آپ کو عدیل صدیقی صاحب, سپوز میں آپ کو کہتا ہوں کہ حیدرآباد میں جو درپیش مسئلہ, اصل میں آپ حیدرآباد کے بیٹے ہیں, سپوت حیدرآباد کے, تو حیدرآباد کے حوالے سے میں نے یہ سوال میرے ذہن میں آیا کہ حیدرآباد میں جو درپیش مسائل ہیں, کہ مسائل کا گڑھ ہے. پینے کا صاف پانی ہمیں میسر نہیں, بجلی ہمیں میسر نہیں, گیس نہیں, روزگار نہیں, ایون کووڈ کی جو اعلانات ہیں اس میں ہمیں بالکل یرغمار کر کے رکھ دیا. کیا ایسی بنیادی چیز ہے؟ میں کہتا ہوں عدیل صدیقی صاحب, آپ حیدرآباد کو آن کریں, دیکھیں, یا آپ فری ہینڈ آپ کو دے دیا جائے سپوز گورنمنٹ کی سطح پر, تو آپ کیا کرنا چاہیں گے کہ یہاں سے ہم آغاز کریں کہ حیدرآباد میں یہ بنیادی چیزیں یہاں سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں صحیح ہوتی ہوئی چلی جائیں گی. اس کے بارے میں شیئر کیجیے گا ہمارے دیکھنے میں. دیکھیں سلیم صاحب, میں اس کا مطلب ہے تو بات کڑوی پر ہے سچ. بات یہ ہے کہ جو حیدرآباد کا اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کا تاجر آدمی, آپ کا انڈسٹریلسٹ اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے جو اس ملک کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ سرونٹ اپنی پرفارمنس کے اوپر کوسچن مارک کھڑا نہیں کرتا. آج 10ویں جگہ پہ کچرا پڑا ہوا ہے, تو کبھی ایچ ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے میسج آیا ہو کہ جی حیدرآباد بہت گندا ہو رہا ہے؟ کبھی ڈپٹی کمشنر جو ہمارے آفس بیئرر ہیں, رسپیکٹیبل ہیں بہت ہمارے لیے, کبھی ان کی طرف سے میسج آیا ہے کہ جی آج روڈ ہی نہیں بن پا رہی ہے حیدرآباد کی پبلکلی؟ نیور. کیونکہ وہ سب گورنمنٹ سرونٹ ہے. آواز کون اٹھاتا ہے؟ آواز اٹھاتا ہے آپ کے حیدرآباد کی بزنس کمیونٹی, پراپر بزنس کمیونٹی. اور اس بزنس کمیونٹی کا ایک پلیٹ فارم ہے جو فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو اسائنڈ ہوتا ہے, جس کو ہم چیمبر آف کامرس کہتے ہیں. ہماری حیدرآباد کا انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ جو آواز ہے وہ اس ٹائم کے اوپر بند ہے. اس آواز کو کھولنے کی ضرورت ہے, اس آواز کی عزت بنانے کی ضرورت ہے. ایک دور تھا کہ جس وقت ڈپٹی کمشنر, کمشنر, ایس ایس پی, یہ سب حیدرآباد چیمبر میں آ کے اپنے کام بولا کرتے تھے کہ آپ کی آواز وفاق تک جاتی ہے, آپ اپنی آواز اٹھائیں, اخباروں میں, پرنٹ میڈیا پہ. آپ مجھے بتاؤ نا کہ کون ایک بات بولے گا جب بولنے والے نہیں ہیں؟ تو اس حیدرآباد کا کون لاچار, کس کو لاچار؟ تو اس چیز کے لیے جتنا مجھ سے ہو سک رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں اپنی ذات کے حساب سے. میں نے آج سے کوئی 1 سال پہلے ہی ادھر اسی طرح کا کوئی پروگرام تھا, اس وقت میں نے کہا تھا کہ جی میری قبرستان کے اوپر بہت سیویئر قسم کی جو نا وہ تھا معاملہ تھا. تو وہ الحمدللہ 2 قبرستان کی سائٹس تقریباً ہماری سیٹ ہو گئی ہوئی.
آپ دیکھیں نا یار، حیدرآباد والا آدمی تو سکون میں رہ نہیں پا رہا، تو کم سے کم مرنے کے لیے جگہ صحیح ہو جہاں پہ آپ کی باڈی تو دفن ہو سکے نا صحیح سے. تو ایک بائی پاس کے اوپر اور ایک گنجو ٹکر کے اوپر جو نا وہ اسائن ہو گئی ہیں سائٹس، انشاءاللہ جلدی ان قریب وہ نکل آئیں گی وہ بھی. اس کے علاوہ میری ڈی سی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مجھے بتا رہے تھے کہ جی حیدرآباد کے لیے بڑی ناانصافی ہے، اور خیرپور ڈسٹرکٹ کا جو اے ڈی بی فنڈ ہے وہ 1450 ملین ہے، اور بنسبت حیدرآباد کا جو ہے وہ 450 ملین ہے. تو اس بیس کے اوپر میں نے سندھ گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ میں کسی طرح سے اے ڈی بی فنڈ بڑھوا دوں، اس کا جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں سندھ گورنمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میری بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. باقی یہ کہ اب ان کی کیا مجبوریاں ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن میرا کام ہے کہ میں رولا ڈالے رکھوں، اور میں انشاءاللہ وہ ڈالے رکھوں گا تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوتا. میں اپنے سوال کو اس سے آگے لے کے جاتا ہوں. عادل صدیقی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں گزشتہ 2 روز قبل کہ ایک شادی حال میں تقریب تھی، کووڈ-19 کی وجہ سے سب کچھ بند تھا، لیکن وہ نیرون کورٹ کے نام سے حال ہے وہ قاسم آباد میں کھلا تھا. لا قانونیت کی بات آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں نہ حال مالکان جو تھے ان کو بینڈ کیا گیا، نہ پارٹی کو بینڈ کیا گیا. بینڈ کس کو کیا گیا؟ جو غریب باربیکیو بنانے والا اس کو بینڈ کیا گیا، اور جو ویڈیو میکر کم سنگھ بہت چھوٹا بچہ یا فوٹوگرافر تھا ان کو بینڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ساؤنڈ والا 6 آدمیوں پہ FIR لانچ کر دی گئی. تو یہ حیدرآباد میں کب تک یہ مظالم چلتے رہیں گے کہ اس کے لیے آپ کوئی آپ کی جیسے آپ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اس میں عام جو حیدرآباد کا جو رہنے والا شہری ہے وہ دیکھتا ہے عادل صدیقی صاحب آپ کی طرف، وہ آپ کے پاس لے کے جاتا ہے کہ میرے یہ اگر مسائل ہے یہ حل کر کے دیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی کمیٹی ہونا چاہیے، ایک عام آدمی کی رسائی آپ تک ہو؟ دیکھیں جی، میں جس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا، میں بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایکچولی. تو میں بزنس کمیونٹی کی تو میں بات کر سکتا ہوں. ایک عام آدمی، لازمی سی بات ہے مجھے درد تو ہے ایک انسانیت کے ہونے کے ناطے، لیکن میں اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا. میں تو بات کروں گا ٹریڈ کی، میں بات کروں گا میرے اپنے مسائلوں کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا پولٹری سیکٹر اب لاک ڈاؤن لگا دیا، اس کے نوٹیفیکیشن کے اوپر پولٹری کی جو گاڑیاں ڈیلی آمد جامد تھی اس کی وہ بند کر دی. بھائی یہاں حیدرآباد میں کون یا سندھ کے اندر کون مرغی سپلائی کرتا پھرے گا؟ اس کا فقدان ہو جائے گا تو ہم کس بات پہ جواب دیں گے؟ میرا کام بنتا تھا کہ میں نے سندھ گورنمنٹ کو وہاں پہ بات کری، لیٹر لکھے، الحمدللہ اس کا امینڈڈ آرڈر آ گیا. بہت ساری چیزیں اس طرح سے، کیونکہ میرا کام ہے ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرنا. میں عام آدمی کی آواز نہیں بن سکتا اس صورت میں کہ جب تک میں اپنی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کی سیاست کر رہا ہوں یا وہاں پہ بیٹھا ہوں. اگر میرا انسانیت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے میں بالکل اس میں بلکہ شرمسار ہوں کہ اگر ایسی حرکت ہوئی ہے، اور ہم ہائی اتھارٹیز سے بھی بات کرنے کے ہوں گے کہ میں بات ضرور کروں گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ میرا ڈومین نہیں ہے. ڈومین بنتا ہے وہاں پہ جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، جو ہمارے MPs ہیں، جو ہمارے MNAs ہیں، یہ ان کا ڈومین ہے، کیونکہ وہ لوکل لوگوں کا ووٹ لے کے وہ اسمبلیز میں گئے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا ڈومین ہے کہ آپ نے کیسے جو نا ایک بندہ جو بینکوٹ کا مالک تھا اس کے خلاف کیس نہیں داخل کیا، اور جو چھوٹے موٹے لوگ تھے ان کے خلاف آپ نے جو نا کیس داخل کر کے ان کو اندر کر دیا ہے. تو وچ از ویری کنڈیمیبل، اور میں اس کو پراپرلی دیکھوں گا بھی، اور میں انشاءاللہ جو ہائی اپس ہیں ان سے بات بھی کروں گا. ویورز آپ نے دیکھا کہ عادل صدیقی صاحب جو کہ حقیقت بات یہ تھی کہ سوال بنتا نہیں تھا، لیکن کیونکہ HP لائیو TV HP نیوز ہمیشہ اسی ایشوز کو اجاگر کرتا ہے جو دور حاضر کے ایشوز ہوتے ہیں. میرا دل بہت زیادہ دکھا کیونکہ غریب طبقہ جو کہ زیادہ اس کووڈ-19 کی صورتحال میں زیادہ پستا ہے، وہ گئے تھے اپنی روزی کے لیے ایک صرف 500 روپے کی دہاڑی کے لیے، اور ان کو FIR لانچ کر دی گئی، اور ان کے جو غصہ تھے وہ میڈیا کی طرف دیکھتے رہے، پوری رات میرے رابطے میں رہے. عادل صاحب نے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حقیقت میں جب یہ ٹریڈ کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آواز اٹھائیں گے. تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے کہ آپ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں گے. چلتے ہیں سر، آپ کی جو سوال تھا وہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری باتیں ہو گئی. جو ہمارے جو نئے آنے والے تاجر ہیں، جو سکسیس آپ کو ملی، آپ کے حصے میں آئی، جیسے آپ نے پروگرام کے بیچ میں بالکل کہا کہ جو آپ کے والد ہیں وہ آپ کے آئیڈل ہیں. نو ڈاؤٹ جو DNA ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے. ہم جب نہیں ہوتے اس دنیا میں تو اپنے والد جو ہیں ہمارے والد ہیں ان میں ہوتے ہیں.
وہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہماری جب اس دنیا میں آ جاتے ہیں, وہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو ہمارے والد کی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ. تو سب سے زیادہ آپ کا جو سکسیزفل سفر ہے اس میں ہاتھ ہے آپ کے والد کا. آنے والے جو تاجر ہیں, جو اب نئے تاجر ہیں, جو اس کووڈ-19 میں بہت زیادہ متاثر ہیں, صرف آپ سے اتنی سی معتبانہ گزارش یہ کہ جو آپ کا یہ سکسیزفل کا جو پورا سفر ہے, اتنی کم ایج میں اتنا زیادہ اللہ پاک نے آپ پہ مہربان, اتنا زیادہ اللہ پاک آپ پہ مہربان ہے کہ آپ اس دور حاضر کے سکسیزفل تاجر ہیں, بزنس مین ہیں. کیا ایڈوائس دیں گے کہ آپ کے جو آپ کا جو راستہ ہے کہ اس پر چل کر آپ سکسیس ہو سکتے ہیں, بتائیں ہمارے جو آنے والے تاجر ہیں. دیکھیں, بزنس از دی اپارچونیٹی ایکچولی نا. بزنس تو آپ کو ادھر کرنا ہے جہاں پہ اپارچونیٹی ہو. تو اب میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ بھیڑ چال سے نکلیں, بھیڑ چال کی سوچ سے نکلیں اور ایک آؤٹ آف دی باکس اپنی چیز دیکھیں کہ آپ کی کیا حیدرآباد کے اندر ابھی ڈیمانڈ رہ گئی ہے, یا اگر آپ کو نیشن وائڈ بزنس کرنا ہے تو ملک میں دیکھا جائے کہ بھئی کیا ملک میں ایسی ڈیمانڈ ہے جس میں آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. میں اس میں ایک آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں کہ دنیا کے آج 10 بڑے بلینئرز جو ہیں ان میں سے 8 آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو انڈسٹری جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہوئی ہے, ریئل اسٹیٹ پیچھے چلی گئی ہوئی ہے. تو آنے والا دور جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. تو آپ اس طرف دیکھیں, اپنا ٹائم لیفٹ اور رائٹ ویسٹ نہ کریں اور آئی ٹی سے جڑ جائیں. ابھی پاکستان کے اندر امیزون آ رہا ہے اور وہ امیزون آتے ہی بہت زیادہ اپارچونیٹیز کھل جائیں گی اس کی. تو آپ ایک سیکٹر لے لیں آئی ٹی کا امیزون سے اور جس کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگریس کریں گے. اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ آؤٹ آف دی باکس سوچیں. آپ اگر ایک ہی ڈبے کے اندر مینڈک کی طرح اچھلتے کودتے رہیں گے تو آپ نکل نہیں سکتے. تو جب آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کون سی ایسی چیز ہے جس میں میں جمپ ہائی کر سکتا ہوں اور اس ڈبے سے نکل کے باہر دنیا میں جا سکتا ہوں, وہ سوچ پیدا کریں اپنے اندر. دیکھا ویوے صاحب نے, عادل صدیقی صاحب جو کہ سکسیس بزنس مین ہیں, اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے. ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی انہی کی طرح بن سکیں گے, کیونکہ ہمیشہ ہر ایک شخص کا ایک استاد ہوتا ہے. استاد مانیں گے تو یہ سب کچھ سمیٹ پائیں گے جو ان کے حصے میں کامیابی. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے جائز مطالبات ہیں حکومتی سطح پہ یا بہت زیادہ, جیسے آپ نے ابھی پچھلے سوال میں کہا کہ جتنے بھی بڑی جو سیلیبریٹی ہوتی ہے, جب بڑے بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ چیمبر, میں نے دیکھا 25 سالہ صحافت میں کہ چیمبر آف کامرس کا ایک بڑا مقام ہوتا تھا. وہ سارے وہ لوگ آ کے اپنے کام وہاں کہا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں جو میری محدود سوچ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جو نقصان پہنچا, اتنی ساری جو تاجر تنظیمیں ہیں یہ بننے کی وجہ سے, یہ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے یہ نقصان پہنچا, یا میری سوچ غلط ہے؟ شیئر کیجیے گا. نہیں, یہ سوچ بالکل غلط ہے آپ کی کہ تاجر تنظیمیں بننے سے ہماری طاقت ٹوٹ گئی ہے. تاجر تنظیمیں بننے سے, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بہت نمبر آف ٹریڈز ہمارے پاس موجود ہیں. لیٹ سپوز بینگل انڈسٹری ہمارے پاس ہے, پینٹ مینوفیکچرنگ ہے, اپنا موٹر سائیکل انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ پلسز ہے, رائس ہے, مطلب یو نیم اٹ, بہت سارے لوگ ہیں. اب ہر جگہ کی ہر بندے کی اپنی اپنی ایسوسیشن ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے, اور ان سب کا باپ ہوتا ہے چیمبر. اسی طرح سے تاجر تنظیمیں چھوٹی چھوٹی, کسی نے بنا لیجیے سندھ اتحاد, کسی نے بنا لیجیے تاجر اتحاد, کسی نے بنا لیجیے حیدرآباد بزنس فورم. مطلب یہ جتنی بن رہی ہیں ہمیں اس سے کوئی گلا نہیں ہے, اور یہ بننی چاہیے. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ اسکل انہینس کرے, بڑھائے اس چیز کو, تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اب ایک بندہ اٹھ کے کوئی ڈبہ کھول دے, دکان کھول دے, تو آپ اس کو دیکھو تو کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کی کتنی سے ڈپارٹمنٹس کے اندر کتنے لوگ اس کو سنتے ہیں, وہ آپ کا کام کرا بھی سکتا ہے نہیں کرا سکتا. تو وہ ان چیزوں کو بندہ جو فالو کر رہا ہے نا, اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ پہلے سے کھلتی بھی آ رہی ہے اور یہ آگے مزید کھلیں گی. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو طاقت کم ہو گئی ہو. طاقت آج بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے, اور آپ کا جو فالوور ہے صرف اس کو شعور ہونا چاہیے کہ وہ اس نے کس کو فالو کرنا ہے. میں پھر اس کو ایک عام الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی سیاسی پارٹی ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی ہے, تو آپ اور میں اگر شعور رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کو بولو گے کہ یار وہ پرفارم نہیں کری, چھوڑ دو.
تو اسی طرح سے یہ ٹریڈ بزنس ہے، ٹریڈ لیڈرشپ ہے. اگر وہ کوئی کام آپ کے آ رہے ہیں، کام کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ لگے رہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ اور لوگ جڑیں گے. لیکن اگر وہ کام کے ہی نہیں ہیں، وہ پرفارم کر ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کیوں فالو کر رہے ہو؟ یہ کوشچن مارک جو نا وہ اس فالوور نے سالو کرنا ہے، باقی کسی نے نہیں کرنا. دوسرا بات، میں پروگرام آپ کیونکہ کلوجر کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں. تو میں ایک حیدرآباد میں سانحہ ہوا ہے اپنا ٹرانسفارمر والا، اکبری گراؤنڈ والا، تو میرا دل بڑا روتا ہے، اس کو سوچتا بھی ہوں تو بہت زیادہ افسوس بھی آتا ہے. لیکن میرے کچھ الفاظ، تھوڑے الفاظ کے اندر بڑی بات کہوں گا کہ یہ ہیسکو بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس ہیسکو کی جو نا ابھی تک ہماری کمپلین دور نہیں ہو پا رہی ہے. تو میرا جو پورا انالیسس ہے، میں کہتا ہوں کہ جی ہیسکو کی لیبر یونین کو خدا کے واسطے ختم کیا جائے. اس کے کیونکہ ایک چوری ہوتی ہے تو ٹرانسفارمر پہ زور پڑتا ہے، جو ریکارڈڈ نہیں ہوتا، ٹرانسفارمر پھٹ جاتا ہے، عام آدمی لوگ مر جاتے ہیں. یہ کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک یہ اس طرح سے معاملات چلتے رہیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے میرا کہ لیبر یونین کو ختم کی جائے اور اس چوری کو بند کیا جائے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو سی او بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں کہ کہاں چوری ہو رہی ہے، جو چیف انجینئر بیٹھا ہے اس کو پتہ نہیں کہ کہاں چوری ہو رہی ہے، جو سپرنٹینڈنٹ انجینئر بیٹھا ہے پتہ نہیں، اس کو ایسا نہیں ممکن نہیں کہ اس کو پتہ نہیں کہ چوری کیوں ہو رہی ہے اور کہاں ہو رہی ہے. یہ لیبر یونین سے میرے خیال سے اس کو بلیک میل کر رہی ہے ان کو، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ اس چوری کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ میرا بڑا مطالبہ ہے، اور میں تمام میڈیا کے لوگوں سے اور تمام حیدرآباد کے لوگوں سے ایک یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس لیبر یونین کو ختم کریں ہیسکو سے، تاکہ یہ چوری بند ہوگی. چوری بند ہوگی تو ریونیو ہیسکو کو جائے گا، کچھ پیسے آئیں گے ہیسکو کے پاس، اور انہی پیسوں سے پھر آپ کے ٹرانسفارمر بڑھ جائیں گے. پہلے حیدرآباد کی آبادی اگر 5 لاکھ تھی تو آج 25 لاکھ ہو گئی ہے. ٹرانسفارمر جو 100 کا تھا وہ 100 کا ہی رہ گیا ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے لوگوں کو، حیدرآباد کے لوگوں کو، کہ یہ برائے مہربانی آپ لوگ بھی اپنا حصہ ڈالو. آپ اس چیز سے مت ڈرو، سستی اور مہنگی بجلی سے. یہ ایک دفعہ کا رونا ہے آپ کو، اس کے بعد آپ جب سسٹم میں آ گئے تو یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں گی، یہ سب کے سب کم ہو جائیں گی. لیکن پہلا اسٹیپ ہماری عوام نے اٹھانا ہے، جیسے وہ اٹھاتی آ رہی ہے. تو اس کے لیے کوآپریٹ کیا جائے. دیکھا ویورز آپ نے کہ یہ معنی خیز جو پیغام تھا آپ نے سنا اور دیکھا اور ویلڈ تھا کہ چور بازاری ختم ہوگی تو جتنا بھی فائدہ ہوگا وہ اس کو کمپنی کو ہوگا، اور جتنا بھی فائدہ ہوگا ان کو ہوگا. تو عدیل صدیقی صاحب کا مطالبہ ہے اور کہ یہ جو لیبر یونین ہے یہ ختم کی جائے، اور تاکہ چور جو کنڈا مافیا ہیں یہ ختم ہو پائیں گے. کیونکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ آپ کا مطالبہ تو بالکل ویلڈ ہے. بعض گشت ہے کچھ حلقوں میں کہ یہ جو سی او صاحب آئے ہیں آپ کے نئے، ان کو فیل کرنے کی یہ سازش تھی کہ اتنے لوگوں کا ضیاع کرنا، جانوں کا، اتنے لوگ چلے گئے دنیا فانی سے. تو یہ ان کا کیا قصور تھا؟ اگر آپ کو فیل کرنا ہے اس کو چیف کو تو ڈائریکٹلی اس پہ ہٹ کرنا تھا. یہ کہ یہ جو کریٹ کیا ہے ثانیہ اکبر گراؤنڈ جس میں 8 سے 9 جانے چلی گئیں، وہ بھی غریب لوگ، اس کے بارے میں دیکھیں سلیم صاحب، یہ بالکل یہ ایک بہت ہی بڑا فالس ایلیگیشن ہے کہ ہم سی او کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دس از ویری یوزلیس. یہ سی او کا قصور ہے، یہ 100% سی او کا قصور ہے. سی او کو آئے ہوئے بھی اب اس کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہوا ہے، اس کو کام کرنا چاہیے. وہ دعوتوں میں آگے پیچھے لیفٹ رائٹ مصروف چل رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر بھی. یہ کب سمجھیں گے ان چیزوں کو بھائی؟ آج مطلب کسی نے ان کو پرائیویٹلی اٹھا کے سی او لگا دیا ہے اگر، اور بہترین ابھی گورننگ باڈی دی ہوئی ہے ان کو کہ الیکٹرک کے 20 سالہ تجربے دار لوگ اس گورننگ باڈی میں حصے دار ہیں اس ٹائم پہ. تو یہ ایسا نہیں ہے یہ سی او کی نااہلی ہے یار، یہ 100% نااہلی ہے. کوئی فیل کرنا نہیں چاہتا سی او کو. یہ سی او، چیف انجینئر، سپرنٹینڈنٹ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، ایس ڈی اوز، یہ سب شامل ہیں اس قصے میں، اور ان سب کو جو نا سزا ملنی چاہیے اس بات میں. ویورز آپ نے دیکھا یہ تجربات جو اصل حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے لانے تھے کہ لوگوں کو کہنا یہ تھا کہ سی او کو ناکام کرنے کی سازش ہمیشہ سربراہی جواب دہ ہوتا ہے. تو اس بات کا بھی ہم نے جواب ملا ہمیں.
عادل صدیقی صاحب کے ساتھ. پروگرام تو عوام کی عدالت, اور عوام کی عدالت کے آج کے مہمان خاص تھے ہمارے اردل عزیز جو کہ سپوت حیدرآباد ہیں. عادل صدیقی صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ ریجن کے, فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے, اور آپ کے ساتھ جوائن کیا ہوا تھا اور اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے. پھر انشاءاللہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کہاں تک آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے, اور اگر اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو وہ بھی آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اجازت چاہوں گا, میں تھا آپ کا اپنا سلیم HP لائیو TV سے کیمرہ مین حمزہ خان کے ساتھ. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.